अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। क्या हुकूमत और पीटीआई मज़ाकरात का कबल अज़ वक्त ड्रॉप सीन होने जा रहा है? और क्या दोनों तरफ पाई जाने वाली बदएतमादी इस इंगेजमेंट को ज़ीरो करने जा रही है? ये वो खदशा है जो आज हुकूमती कैंप से आने वाले सिग्नल के बाद पैदा हो गया है और बज़ाहिर दिखाई यही दे रहा है कि नून लीग ने मज़ाकरात को वीटो कर दिया है। इसकी वजह वो चार्जशीट है जो कि हुकूमत की तरफ पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ जारी की गई है, और साथ ही पीटीआई की नीयत और उसके तर्ज अमल पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत और इमरान खान को जेल में सहूलियात दिए जाने से मुतल्लिक पीटीआई के मुबैना साबिक सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ होने वाली मुबैना लीक्ड व्हाट्सएप चैट मीडिया की है और 3 इल्ज़ामात लगा दिए। राना सनाउल्लाह का पहला इल्ज़ाम यह है कि पीटीआई क़यादत न सिर्फ आपस में लड़ रही है बल्कि दूसरी जमातों के साथ भी मुसलसल लड़ रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए इदारों को निशाना बनाना पीटीआई का पुराना वतीरा है। राना सनाउल्लाह के बकौल ऐसा तर्ज अमल रखने वाली सियासी जमात से दूसरी जमातें क्या तवक्को रखें? राना सनाउल्लाह ने दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया है कि अलीमा खान की मुबैना लीक्ड व्हाट्सएप चैट में इमरान खान को जेल में सहूलतों की मुखालफत से पीटीआई का ये बयानिया मुतासिर हो रहा है कि उन्हें कोई सहूलत हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही। राना सनाउल्लाह का तीसरा इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक है कि इनके राब्ते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं, और अगर गंडापुर साहब ने बनी गाला मुंतकिली की इमरान खान से अगर कोई बात की तो वो खुद से ऐसा कह रहे होंगे। अपनी इस चार्जशीट के बाद राना सनाउल्लाह ने मज़ाकरात के पर अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और पीटीआई के तर्ज अमल पर अदम एतमाद का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। सुनिए। उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है, और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई जो है वो सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और अहम है कि ये एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब पहले ही मज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान फ़िलहाल एक तातुल दिखाई दे रहा है और दोनों अतराफ से किसी मस्बत नतीजे की तवक्को का इजहार नहीं किया जा रहा। ताहम दूसरी तरफ अब अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में जमा न करवाने वाली पीटीआई को आज उनके बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इस चीज़ की इजाज़त मिल गई है जिसका जिक्र गौर खान साहब ने किया है, और उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रखने की इजाज़त दे दी है। सुनिए गौर खान ने क्या कहा। खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाब बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। हुकूमत की पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट क्या बता रही है और इससे मज़ाकरात कितने मुतासिर होने जा रहे हैं, और अलीमा खान की पार्टी रहनुमाओं से मुतल्लिक मुबैना गुफ्तगू का लीक हो जाना पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से क्या बता रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त निकाला। ठीक ठाक है तासो चैट्स मैट्स कतल ली दी। आज आपने चैट्स मैट्स देखी, वो पठान को देख के पश्तो में शुरू हो जाता है। उर्दू की ऑडियंस के लिए, हम वाइडर ऑडियंस के लिए हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू में। अच्छा, ख्वान देना का, बस जिसको समझ आती है इस बात का इतना ही लुब्बे लोग आप काफ़ी है, मैं इसको ट्रांसलेट भी नहीं करूँगी। ये बताएं मरवत साहब के अली अमीन गंडापुर साहब को आपने बड़े प्रोग्रामों में बैठ के डिफेंड किया, दीगर जो सियासी कायदीन हैं या पार्टी की सोशल मीडिया पॉलिसी हो गई या जो बाहर भी बैठे हैं आपके पार्टी के कायदीन, उनको भी आपने डिफेंड किया। मैंने आपकी शहबाज गिल के हवाले से और दीगर जो रहनुमा हैं उनके हवाले से शॉर्ट्स भी सुने हैं, बयानात भी सुने हैं। अब आप तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कोई ख़ास डिफेंड नहीं कर रहे, उल्टा आपकी जो कोविड की बीमारी या क्वारंटाइन है उसका इस चैट में मजाक भी उड़ाया एक तरह से नज़र आ रहा है कि तमस्खर सा उड़ा रहे हैं कि भाई लिखा उसमें चैट में ये है कि देखो कमरे में डॉक्टर भी मौजूद है, मरीज़ भी मौजूद है, अटेंडेंट भी मौजूद हैं, और क्वारंटाइन ऐसा है कि मास्क के बगैर क्वारंटाइन है, तो ये कैसा क्वारंटाइन है? बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे अफसोस हुआ कि मेरी बीमारी का भी मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने मजाक उड़ाया, और ये जब मैं अस्पताल में एडमिट था तो वो तो मैं कोरोना पे एडमिट नहीं था, वो तो मैं टाइफाइड पे एडमिट था। ओ, कोरोना के बाद मुझे टाइफाइड ने घेरा ना। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं तो टाइफाइड पे एडमिट था, तो मास्क जो है वो टाइफाइड में तो नहीं लग सकते, नहीं लगता है। और बहरहाल ये है कि जहाँ तक आपका सवाल है, मैंने अपने तई कोशिश की है अपने दोस्तों को, पार्टी के दोस्तों को डिफेंड करूं। अब मुझे ज़्यादा तवक्को खैर की नहीं होती है किसी से भी।
میرا خیال ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے میری نیکی کی توقع نہیں ہے. اور اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا میں کلا ہی کافی ہوں. اچھا تو میں یہ- کل ہی کافی ہوں. ہاں کلا ہی کافی ہوں. یہ جو لوگ ہیں نا جو میرے خلاف کمپین کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا خان کے کان بھرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں ایک چیز پہ وہ مجھے مات نہیں دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے, میری کوئی اسٹیکس ہی نہیں ہے, تو لہٰذا کوئی میرا کیا بگاڑے گا. البتہ اگر کوئی پنگا لیتا ہے چاہے اپنے ہو یا پرائے ہو تو بینڈ بجانے میں تساہل سے کام نہیں لیتا ہوں. اچھا اب کیونکہ آپ نے کان بھرنے کا ذکر کر دیا, مجھے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد آئی جو کہ غالباً آج ہی کے دن آپ نے کہیں یہ بھی بات کی ہے کہ آپ کو ایسا شک ہو رہا ہے یا ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ آپ کے خلاف خان صاحب کے کان بھرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں. یہ کیوں تیز ہو گئی ہیں اچانک؟ کیا ایسا ہو گیا؟ آپ نے کون سی ایسی کوئی بات کر دی خان صاحب کو کہ جس سے باقی جیلس ہو گئے؟ یا 2-3 ایام قبل خان صاحب کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی ملاقات ہوئی, تو میں نے ایک میسج یا ایک بات کی تھی کسی اسٹوڈیو میں کہ علی امین خان نے جو ہیں اپنی اراضیات بیچی ہیں. جی ایسا ہی ہے, 3000 ایکڑ 3000 کنال. کنال. اور یہ حقیقت ہے کیونکہ مجھے علم ہے اس شخص کی اور کوئی کارخانے تو نہیں ہے, نامدن ہے, بس یہی پدری جائیداد ہیں اور انہوں نے بیچی ہیں. اب تمام جتنے جلسے جلوس ہیں, ورکرز ہیں, ان کا کھانا پینا ہے, پیٹرول ہے, گاڑیوں کی ہائرنگ ہے, یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں. پھر ابھی وکلا کی مد میں 7 کروڑ روپے دیے, پھر اے ٹو زی پارٹی کے خرچے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب ان کو حکومت تو یہ نہیں دیتی ہے. گزشتہ 1.5-2 سال میں چونکہ میں ان کا وکیل ہوں, نے 3000 یہ اراضی بیچی. آگے سے کسی نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ گویا میں علی امین خان کی یہ بات کر کے پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں کہ جی علی امین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اخراجات کی وجہ سے جو ہے احسان ڈال رہا ہے. یعنی بیسیکلی وہ کنڈمنیشن تھی علی امین خان کی اور میری دونوں. اچھا دوسری بات خان کو یہ بتائی گئی کہ جی میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ بالکل انکنٹرولیبل ہو گیا ہے اور ہمارے بیانیوں کو نقصان دے رہا ہے. میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کی ہے, 2 غداروں کی بات کی ہے, عادل راجہ اور حیدر مہدی. اچھا اب اگر کوئی ان پہ اسٹینڈ لیتا ہے تو 10 دفعہ جو ہیں وہ لے, پرواہ اچھا نہیں. ٹھیک ہے, وہ فیئر انف. اور ایک تیسری بات بھی خان کو پہنچی. ہاں خان کو بتائیے, یہ ساری غلط بیانیاں تھی. خان کو یہ بتایا گیا کہ جی میں نے کسی چینل پہ جو ہیں یہ پارٹی کے جو نیریٹو ہیں اس حوالے سے متصادم بیان دیے. کون سا نیریٹو ہے جس پہ میں نے متصادم بیان دیے؟ میں نے تو اتنا کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ مذاکرات میں تحریری طور پر نہیں دے رہے ہیں, دے دیتے. آج تو فیصلہ ہو گیا کہ دے رہے ہیں آپ. تو وہ خان نے بھی آج کہا کہ اس کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پلوٹیڈ فارم میں خان کو جو ہیں پرورڈ کر کے پیش کر دی جاتی ہے. اور یہ ابھی مجھے پھر علم ہوا کہ کچھ بدبخت پھر شروع ہو گئے ہیں. تو اب آپ اس حوالے سے خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی میں آج کیا تھا, میری خان صاحب سے آج ملاقات نہیں کرائی گئی, باوجود اس کے کہ کوئی 40-50 لیڈرز بھی تھے اور 40-50 وکلا سب گئے, سوائے آپ کے. ایک میں اکیلا تھا جن کو جیل حکام نے اجازت نہیں دی. اور اس حوالے سے میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہی یہ اجازت سب کے لیے لی. وہ کس نے رکوایا آپ کا وزٹ؟ وزٹ وہی جو ملاقات کرواتے ہیں انہوں نے رکوایا ہوگا. تو بہرحال یہ آج میں جاتا تو میں خان صاحب کے سامنے یہ باتیں ضرور کرتا. مجھے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی. آپ کی جو آخری بات ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی وہ پازیٹیو تھی؟ ہاں بہت. خان صاحب جو ہیں یہ جب کان بھرے گئے تو مجھے بتایا کہ خان نے وہ جو رد عمل تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی پرواہ نہیں کی. خان نے ٹھیک ہے, انہوں نے زیادہ اس پہ کان نہیں دھرے. اچھا اب ایک اور اسٹیٹمنٹ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے, میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے, کسی نیوز آؤٹ لیٹ کے باہر, نیوز آؤٹ لیٹ کے پیج پہ میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات میں ڈیلے ہو رہا ہے یا التوا کا شکار ہیں وہ عمران خان صاحب کی جارحانہ ٹویٹس کے وجہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ نے بات کی ہے کہیں؟ یہ بھی جو ہے غلط انداز میں پیش کی گئی. میں نے یہ کہا کل ایک چینل پہ
میں نے کہا وہ سوال ہوا مجھ سے کہ بھئی یہ تعطل کیوں ہے. میں نے کہا مجھے تو بادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خان جو اس کا انداز ہی جو ہے ایگریسو ہے, اور انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں یہ ٹویٹ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو پسند نہیں آئی, کہ ناگوار ان گزری. کو ناگوار گزری ہے. لیکن آگے میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی زبان بندی اگر قرات کے دوران مطلوب ہے تو یہ نہیں ہوگا. لیکن پہلا حصہ چل رہا ہے, دوسرا حصہ غائب ہے. اور یہ بھی نہ صرف آپ کی پارٹی بلکہ میڈیا بھی آپ پہ زیادہ ہی مہربان ہے. مروت صاحب اب کیا کریں, بس منافقین سے دنیا بھری ہوئی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کے اپنے کیا ویسے خدشات ہیں جب کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آج, ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیٹس کے حوالے سے اصل میں پریس کانفرنس کا ایک طرح سے آرگنائز کی گئی تھی, باقی باتیں اس میں ویسے ہی آ گئیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ بڑی ایسی ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے مذاکرات میں, اور پھر لیڈروں کے جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں ہمیں سنجیدگی نہیں لگتی پی ٹی آئی کی جانب سے. مذاکرات میں کمیٹی کا نام ملاقات ہونے دینا, حکومت کے پاس گرین سگنل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے, یا حکومت کی نیت نہیں ہے آپ لوگوں کو ان سے ملوانے کی اور لٹکا رہے ہیں معاملہ؟ آپ کے توسط سے رانا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی اچھی بات کرے گی, لیکن کچھ اچھا تو ہم دیکھ تو لیں. گزشتہ 2-2.5 سالوں میں انسانوں والا رویہ ہی ہمارے ساتھ نہیں روا رکھا گیا ہے. مینڈیٹ تو چلو گیا, آپ نے 26ویں ترمیم کی, آپ نے ہماری ممبران اغوا کیے, سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا. کوئی ایک مثال پوری نون اور پی ٹی آئی مل کے دے کہ یہ ہم نے ایک کام کیا ہے جو انسانوں والا ہے, یعنی آپ کو انسان سمجھ کے یا مسلمان سمجھ کے یا یہ سمجھ کے کہ آپ کا بھی کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے, ایک حرکت بتا دے جس میں کوئی جسچر آف گڈ ول ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اب شروع ہوگا. الٹا جب ہمارے 26 کو ہمارے ورکر کی لاشیں گری, اچھا اس پہ بھی آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی لاشیں نہیں گری, پی ٹی آئی اس پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. کہ جی اب اس کے رانا صاحب کو فی الوقت ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے, پھر جو ہے ماحول گرم ہوگا. ہماری لاشیں گری, تصحیح کی گئی, ہمیں جھٹلایا گیا. اب ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے نا, کوئی مائی کا لال یہ کہتے ہیں ہم جھوٹ کہتے ہیں تو جائیں اور وہاں اس عدالت میں سیشن کورٹ میں ہمارے خلاف درخواست دے دیں. بیرسٹر گور اس میں مستغیث ہے کہ ہم نے پرجری کی ہے. 13 لوگوں کے نام دیے ہیں, مقتولین کے, ان کے ورثاء کے, ان کے قوائف دیے ہیں. اور اسی نسبت آخری بات یہ ہے کہ جو یہ بیانات ہو رہے ہیں نا رانا صاحب کے یا ہماری طرف سے, میں ذاتی طور پر اس کو جو ہے آتش بازی سمجھ رہا ہوں. اچھا, یہ فائر ورکس, وہی سے فائر ورک ہے. باقی جو ہیں انشاءاللہ مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں سنجیدہ ہوں گے. اچھا سنجیدہ. اچھا آپ نے اس میں کہا فائنل یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ بھی شکوہ ہے حکومت سے کہ مذاکرات کی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے محسن نقوی کو شامل نہیں کیا گیا؟ نہیں, میں نے شکوہ نہیں کیا ہے. اچھا, میں نے شکوہ توبہ توبہ مروت صاحب, آج تو ہمارے پاس وہ خبریں آپ کے بارے میں آئیں کہ یہ شکوہ کر دیا. شکوہ نہیں کیا ہے, میں نے یہ کہا محسن نقوی ایک جو ہے مخصوص ایک لابی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر داخلہ ہے. گزشتہ مذاکرات میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ لچک دکھاتا ہے. آج یا کل یا 5-6 دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اگر یہ ہوتے تو شاید یہ مسئلے مسائل پیش نہ آتے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرسٹ ہینڈ اسٹیبلشمنٹ کو انفارمیشن جا رہی ہوتی کہ یہ بات ہو رہی ہے, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے یہ کہا, تو ویسے بھی الٹیمیٹلی ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے, تو لہذا پہلے مرحلے پہ ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ میرا کوئی شکوہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کا اوپینین تھا. ملاقات نہ کرانے کی وجہ سے کہا کہ اگر یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے. صحیح ہے. اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ اب آگے آپ کو ان مذاکرات سے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کو کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے ہمیں ملاقات کیوں نہیں کروائی, سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیا گناہ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہی وہ ٹویٹ والی بات ہے. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات نہ کروا کے پھر بھی خان نے لچک کا مظاہرہ کیا. پہلی لچک اس وقت دکھائی جب مذاکرات میں انہوں نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں جو یہ پورے نہیں کر سکتے تھے, جس طرح مینڈیٹ والی بات, یا جس طرح 26ویں ترمیم ہے, یا جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا جانا ہے, یا جس طرح ہمارے ایم این ایس کو خریدنے کی بات ہے. یہ چیزیں ہم نے مانگی نہیں ہے, اور یہ بے انتہا لچک تھی. ہم نے صرف 2 چیزیں مانگی کہ دوبارہ گرفتار نہ کریں, یہ نہیں کہا کہ رہا کریں. یہ رہا تو ہم عدالتوں سے ہو جائیں گے, یہ تو جو ہی ہم خان رہا ہوتا ہے یا ہمارے لیڈر رہا ہوتے ہیں آگے کوئی اور کیس تیار ہوتا ہے. توشہ خانہ میں سزا ہوئی, توشہ خانہ جو ہی ختم ہوا, بریت ہوئی,
تو سیفر تیار تھا. صحیح ہے، لیکن سیفر میں بریت ہوئی تو عدت کیس تیار. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اپنی ججمنٹ کیا ہے؟ مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ میرا خیال ہے آج خان صاحب نے جو یہ جسچر دیا ہے اور پھر ایک اور ریلیکسیشن دی ہے حکومت کو. انہوں نے کہا جی آپ جائیں جمع کر دیں تحریری مطالبات. تحریری مطالبات. ایک انہوں نے اور بھی کہا کہ بھائی اگر یہ پھر بھی مجھے آپ کے پاس یعنی ان کو مذاکراتی ٹیم کو میرے پاس نہیں آنے دیتے ہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیسرا سیشن بھی کر لیں بلکہ چوتھا سیشن بھی کر لیں. اچھا، ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ میرے 2 مطالبات ہیں، اسی پر آپ کی پارٹی اور کمیٹی نے بات کرنی ہے، تو یہ بات آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. شیر افضل مروت صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جتنا ہو سکتا تھا آج کے اس سیشن میں ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ انہی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، اور جو اٹیکس ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ذرا بات کریں اور ان کا موقف بھی لیں کہ ان کو کیا لگتا ہے وہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں. اب وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین کرم کی صورتحال کچھ سالو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. وہاں پر امن معاہدہ بھی ہوا، اس کے بعد پھر ڈی سی پہ حملہ ہوا. کرم میں 3 ماہ سے کشیدگی کے باعث پائے جانے والی بحرانی کیفیت کا گزشتہ ہفتے کرم امن معاہدے کے بعد ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود پر ہونے والی فائرنگ کے تنازع میں کرم کے لیے امدادی سامان کی ترسیل رک گئی تھی. اور اب آج یہ خبر آئی ہے کہ کرم کے علاقے بگن کے لیے امدادی قافلہ ٹل سے روانہ ہو گیا ہے، جبکہ میڈیا اطلاعات یہ ہیں کہ پاڑا چنار کے لیے امدادی سامان کا قافلہ بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران روانہ ہو جائے گا، اور اس قافلے کی حفاظت پولیس کرے گی. میڈیا ذرائع کے مطابق امن کمیٹی نے حکومت کو قافلے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے بعد علاقے میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور انتظامیہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس حملے میں ملوث ملزمان کو مقامی قبائل اس کے حوالے کریں. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم گورنر صاحب. السلام. بہت شکریہ گورنر صاحب. سب سے پہلے تو جو زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ ذرا آپ کا ہم ٹیک چاہیں گے کہ کرم میں امن معاہدہ ہوا، بریک تھرو ایک اچیو ہوا، اس کے بعد پھر ایک ناخوشگوار واقعہ دوبارہ ہوا. ایسا لگا کہ شاید کسی نے شرارت کر کے اس امن معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، یا جو بھی ہوا ہے، ڈی سی پہ حملہ ہوا. آپ کو اس سچویشن سے کیا انڈرسٹینڈنگ اب مل رہی ہے کہ امن معاہدے کے بعد اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے سالو کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے، جیسے بھی واٹ ایور. میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ میں دعا گوں کی چیز ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کو تشویش تھی کہ شاید نہ ہو سکے کریٹ ٹھیک ہے وہ کہ یہ، اور اگلے دن اگر خدا خوشگوار واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے. دیکھیں، چیزیں یہ ہیں کہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے یہ چیز یہاں تک کیوں پہنچی ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بلڈ اپ ہوئی ہے. تو وہاں پہ صوبائی حکومت کہاں پہ تھی؟ صوبائی حکومت جو ہے وہ مصروف تھی اسلام آباد کو جلانے میں، یہاں پر آگ لگانے میں، ٹھیک ہے، اور اپنا صوبہ ان کا جل رہا تھا. اب اگر یہ چیز ہوئی ہے، میں تو پہلے بھی کہا ہے اور اس دن بھی کہا اور آج بھی کہوں، جب تک فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان آرمی اس کے اندر انٹرویئر نہیں کرتی ہے. اب مجھے پتا جو ان کے پاس اسلحہ ہے، کیا ہمارے پولیس اس اسلحے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ افغانستان میں جو نیٹو فورسز اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ چیزیں ان کے پاس ہیں، تو ہماری پولیس کیا کرے گی؟ ہماری پولیس کو صوبائی حکومت نے کب اب ہمارے سی ایم صاحب کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس این ایف سی ایوارڈ میں 1% آف این ایف سی کا جو ہمیں پیسے ملنا تھا شیئر، ہمیں کتنے پیسے ملے؟ وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. آن ریکارڈ ہے، پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں، جہاں کہ اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق جب کویشچن ہوا تھا. ان کی نہ بات کر رہے ہوں، ٹرائبل جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں. 1% آف این ایف سی ایوارڈ از اونلی فار صوبہ فار وار آن ٹیرر. او اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. جو ہماری پچھلی حکومت میں یہ چیز پریزیڈنٹ صاحب نے اسپیشلی تمام صوبوں سے رکھوائی تھی، اس میں 500 ارب روپے آج تک پچھلے سال تک ملے ہیں، جو آفیشیل ریکارڈ. اور اسمبلی میں کویشچن کے اوپر یہ آنسر آیا. سی ایم صاحب کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. حکومت دیتی ہے نا، اب حکومت نے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں؟ کیا ہماری پولیس ویل اکوپڈ ہے؟ کیا ان کے پاس وہ اسلحہ ہے؟ کیا ان کے پاس وہ جو ہے گیجٹس ہیں؟ ان کے پاس اس قسم کی تربیت ہے؟ ان کے پاس کیا لیبس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پیسے کہاں خرچ کیے 500 روپے؟ جب سوال کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں فراڈ سے دیں. تو یہ اب سوال تو یہ کہ 500 روپے تو ملے نا، وہ کہاں پر آپ لوگوں نے پولیس. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے صوبے سے فوج بھی نکل جائے. پچھلے کچھ عرصہ پہلے کہتے جی فوج کا کیا کام ہے ہمارے صوبے میں، نکل جائے، ہم پور کنٹرول کریں. دیکھیں ہماری پولیس بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہادر سا کچھ ہے. تو آپ اگر فوج ٹھیک ہے، اب آپ ان چیزوں کا مقابلہ جہاں پر بنکرز ہیں، چیزیں ہیں، اس پہ ہماری پولیس کی اپنی ایک حد ہوتی ہے ٹریننگ کی. اس طرح ہماری فوج کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. وہ فوج کو ٹریننگ ہوتی ہے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے. اس کو یہ نہیں کہ آپ ود ان دی کنٹری بڑے جو ہے وہ گوریلا وار بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنے ملک میں اور اپنے اس میں آپ جب وہ کر رہے ہیں تو چیزیں جب تک یہ انٹرویو نہیں کریں گے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نے بتایا آج ایک قافلہ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل. کس صورت میں گیا ہے؟ آپ کے اس ملک میں اگر آپ اس قسم کے قافلے کتنے تک آپ بھیجیں گے؟ دیکھیے آپ نے وہاں پر جو ہے سامان پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے وہاں پر فیول پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے خوراک پرووائڈ کرنی ہے. بچے کیوں مرے تھے؟ دوائیوں کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے مرتے.
تو ابھی آپ کی کیا اطلاعات ہیں وہاں پر جب آپ آن دا گراؤنڈ سچویشن پڑھتے ہیں تو آپ کا کیا ہے کہ سلسلہ وہاں پر ابھی ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ جو راستے بند ہیں وہ کھل کیوں ہر نہیں چیز رہے؟ دیکھیں، ڈیمانڈ تو وہاں پہ لوکل لوگوں کی ہر چیز ہے. آپ کو ان کو خوراک چاہیے، ان کو فیول چاہیے، ان کو دوائیاں چاہیے، ان کو گرم کپڑے چاہیے. بہت سی جو روزمرہ کی ڈیمانڈ آپ کی اسلام آباد میں وہی لوگ ان کی ڈیمانڈ آپ سے زیادہ ہے کیونکہ آپ پیسے سے زیادہ ہے. تو جب وہ چیزیں کتنے دن سے روڈ بند تھا تو کہاں سے چیزیں جاتی ہیں؟ 1 روپے کی چیز اگر آپ کو 200 روپے ملتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ باہر ممالک میں مزدوری کرتے ہیں، جابس کر رہے ہیں، انہوں نے باہر جانا ہے، روڈز بند ہیں، وہ ایئرپورٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کے جو بھی پروسیس وہ نہیں ہو رہا، وہ وہاں پہ آپ ان کو لا ہی نہیں سکتے واپس. تو آپ سولوشن آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سولوشن جب تک جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایپیکس کمیٹی میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ بھی سنا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں کرم کی سچویشن پہ علی امین کی بڑی تعریف ہوئی ہے. علی امین نڈا پور صاحب کی وہ تعریف اب کس چیز پہ ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر ملیٹنٹس کو آباد کیا ہے، جو لوگ امن کی بات نہیں کرتے، جس شخص کے اوپر خود دہشت گردی کی اور قتل کی FIR ہیں، وہ امن کی بات کرے گا؟ گنڈی صاحب آپ دہشت گردی کے پرچے تو کہ لوگوں پہ ان پہ تو کمبل چوری کے بھی پرچے ہیں نا، پرچوں کو تو چھوڑ ہی دیں. پھر اپنے وزیر کے قتل کا کیس کس کے اوپر ہے؟ نہیں ہے. اس کا کیا آپ اس کا بتائیں؟ نہیں، اس کا میرے پاس اس کو کیسے ڈیفینڈ دہشت گردی پہ آپ اس کو بھی ڈیفینڈ کر لینا. نہیں دہشت گردی پہ ڈیفینڈ کروں گی. جب آپ اپنے ضلع میں ڈیر اسماعیل خان میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ہاں یہ ٹرو ٹھیک ہے. آپ ٹانک اور بندو، آپ بندو سے نا، آپ اپنے علاقے میں جا کے پوچھیں نا آپ کیا پوزیشن آپ کی. نہیں، ابھی کچھ دن پہلے میر علی بازار میں کیا ہو رہا تھا یہ ہم سب آپ لگی میں کیا ہو رہا ہے. تو جو اپنے ضلع کو آپ نہیں سنبھال سکتے، اپنے صوبے کو نہیں سنبھال سکتے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک دوسری پکچر بتانی چاہیے کہ ہمارے صوبے میں واقعی کیا ہو رہا ہے، پوزیشن بتانی چاہیے کہ ہمارے صوبے کی یہ پوزیشن ہے. اچھا، اب یہ جو امن معاہدہ ہے اب وہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہے اس ساری سچویشن کے فردر؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ آپ نے اگر کمیٹی بنائی ہے یا آپ نے ایک جرگہ بنایا ہے، اس کا امپلیمنٹ کرنا ان کے فیصلوں کا وہ حکومت کا کام ہے. ایسا ہی ہے. آپ اگر مجھے جرگے میں ڈالتے ہیں یا آپ جرگے میں ادھر جاتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے اور حکومت آپ کو بیک نہیں کر رہی ہے تو جرگے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چیزیں یہ ہیں کہ جب اگر آپ کی چیزیں مذاکرات کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہیں مانی جاتی دین یو ہیو ٹو یوز فورس. آپ اپنے لوگوں کو مطلب ہے کہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کہیں پہ پھر آپ کو جو ہے نا، اگر آپ کے بہت ہی نافرمان بچے ہوتے ہیں پھر آپ 2-4 تھپڑ بھی لگا لیتے ہیں نا. جب کہتے ہیں کہ نہیں پیار محبت سے نہیں مانتے تو پھر تھپڑ بھی لگانے پڑتے ہیں. تو اس چیز پہ آپ دیکھیں روزانہ کی بیس پہ آپ پھر بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں رتشی جی ایشو ہمارے جو ہیں ہو رہے ہیں KP میں اور دھرنے دے رہے ہیں سندھ میں. کیا مراد علی شاہ جا کر وہاں پہ روڈ کھولے گا کہ CM کھولے گا؟ تو جا کر CM کے بولیں نا کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر. میں نے بھی ان کی اتحادی جماعت کے ہیں، ان کے اتحادی جماعت کے ان کے اپنے سینٹر بھی ہیں جو آج بول رہے ہیں، تو ان کو جا کر بولیں نا. نہیں، ہمارے شو میں تو انہوں نے کہا کہ خالصتاً یہ KP حکومت کا قصور ہے. تو کہے نا جا کے دھرنا دیں CM ہاؤس کے باہر دیں، ان کو بولیں کہ جاؤ نکلو ذرا. حق تو یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، کوہاٹ کے اندر بیٹھتے، اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھتے، اپنے IG اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھتے، ادھر بیٹھ کے کہتے کہ میں اس چیز کو حل کر رہا ہوں. اس سے تو نہیں کہ آپ آدمی جانے کو تو نہیں ہے کہ آپ جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جا کر وہاں پر جرگہ کرنے جا رہے ہیں، ایک دن پہلے خود دوڑ گیا کہ میں جا رہا ہوں چیزیں ٹھیک کرنے کی. جو APC میں نے بلائی تھی تو اس کا کام تھا بلانا. ہو از دی چیف آف دی پروونس. آج تک انہوں نے کسی کو اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ ہی نہیں لیا کہ میں کس طریقے سے جو ہے اس صوبے اس علاقے کا ہم جو ہے امن بحال کر سکتے ہیں. تو اب آپ ظاہر ہے کیونکہ وہ APC بھی آپ کا اس طرح سے کام نہیں تھا لیکن آپ نے بلا لی ذمہ داری لیتے ہوئے. اب آپ کا اپنا پلان کوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جو کہ پولیٹیکل کمیٹی APC میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی تھیں ان میں سے ہم نے ایک شارٹ کمیٹی بنائی ہے جو کہ ہم جا کے پرائم منسٹر صاحب سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے، پریزیڈنٹ صاحب سے ملیں گے، اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے کہ ہماری صوبے کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. صحیح ہے. باتوں سے کوئی بہت زیادہ ہوپ ابھی اس وقت کرم کی فوری طور پر صورتحال کو نہیں، میں دعا ہم تو دیکھیں دعا تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم تو اپنے ریئلسٹک سیکورٹی امید تو فورسز کو، اپنی پولیس کو، اپنی انتظامیہ کو ٹوٹلی سپورٹ کریں گے امن کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ امن نہ، ہم تو کہتے ہیں امن ہو. ہاں نہیں، وہ تو دعا تو ہماری بھی ہے، سب کی امید بھی ہے، لیکن جو سچویشن آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے اس میں فوری طور پر تو یہ مسئلہ حل ابھی فوراً ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. سنجیدگی چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، چیز حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری طرف، اب یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، پھنسا ہوا ہے، ڈیڈ لاک ہے. ایک پہلے کہتے تھے کہ ہم تحریری مطالبات آپ بھیجیں، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بھیجنی. آج ان کو اس چیز کا اپروول مل گیا ہے، تحریری مطالبات اب وہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو. ملاقات ان کی کمیٹی کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کروانی دینی چاہیے تھی حکومت کو کہ ملو، ڈسکشن کرو اور پھر فائنل فیصلے لے کر آ جاؤ ہمارے سامنے؟ دعا گو کے مذاکرات جو ہے نا وہ کامیاب ہو. میں دعا گو کہ کچھ عرصے تک چل جائیں. لیکن دیکھیں کیا ٹرسٹ کریں ان کے اوپر پہلے کیا ٹرسٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ پہ کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ جب عدم اعتماد دونوں سائڈ سے ہے نا یہ. میں بتاؤں نا، عدم اعتماد کی تحریک جب ہماری کامیاب ہوئی، بلال بھٹو زرداری صاحب اور پروفیسر زرداری صاحب بھی ان کو PDM کے ساتھ اور اتحادی جماعت سے بٹھا کر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھایا. پھر انہوں نے کیا کرتوت کی، 9 مئی ہوا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد اب جو ہے اب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے دروازے ہر جگہ بند ہیں, ہمیں NRO چاہیے. جو بڑے مطلب بڑے بول نہیں بولنا چاہیے نا. مولانا صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے, چکزئی کے متعلق کیا کہتے ہیں, آج ان کے پاؤں پڑے ہیں سب کے. آج بھی ان کو NRO چاہیے, باقی تو کچھ نہیں چاہیے. وہ تو کہتے ہیں عدالتوں سے ہمیں فیصلے چاہیے بس. تو جائیں عدالتوں میں, پھر ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ حکومت سے یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ بار بار گرفتاریاں نہ کریں, عدالتی پروسیس کو شفاف چھوڑ دیں. تو اور ٹھیک ہے, اگر آپ کرتوت ایسے مت کریں جس سے آپ گرفتار ہو نا. لیکن اب آپ کو ویسے کیوں اس میں زیادہ چلتے کی امید نہیں نظر آ رہی مذاکرات دیکھیں ان میں؟ کا ٹریک ریکارڈ دونوں بیٹھے تو ہیں. دیکھیں ٹریک ریکارڈ ان کا ایسے ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ٹریک ریکارڈ یہ تو آج کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں سارے فارم 47 والے ہیں. ہم یہ تو ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے فارم 47 والے کیوں بیٹھ رہے ہو پھر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سک رہی کیونکہ پیچھے سے گرین سگنل نہیں آیا کہ ابھی نہیں ملنے دینا, جب ہم کہیں گے ملنے دینا 26ویں ترمیم پہ کیا تھا, سب کچھ اگری تھا, ڈرافٹ بھی انہوں نے کیا تھا 26ویں ترمیم. وہ گئے مولانا, وہ جب گئے انہوں نے کہا میں ملاؤ, وہ جب گئے وہ اپنے جو ہے رو رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا, تم لوگ جا کے تم 26ویں ترمیم پاس کرو. تو یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اندر ایک بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سیم کی تعریف ہوتی ہے, اندر اپنا رونا روتے ہیں, باہر جاتے تو کیسٹ چینج کر لیتے ہیں. اچھا کیسٹ, یہ مزیدار ویسے آپ کا تھا کیسٹ. لیکن پھر نہیں, آپ کو پھر یہ نہیں لگتا کہ یہ تو پھر مذاکرات دونوں سائڈ سے اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں سائڈز کا نقصان ہے, ڈائلاگس کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی بات کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے وہ کامیاب ہو, لیکن ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آتی. اور نون لیگ آپ کو سنجیدہ لگ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی کمیٹی بنائی, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چیزیں ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو NRO مل جائے اور اسپیکر یا کمیٹی کو NRO تو ملنا نہیں ہے, عدالتیں جائیں, عدالتوں میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ان کے اچھے کرتوت ہیں تو ضمانت ہو جائے گی. اگر کرتوت ایسے ہیں جن پہ سزا ہونی تو پھر سزا ہوگی. اچھا, آپ لوگوں کے تحفظات ایڈریس کیے ہیں نون لیگ نے, جو پنجاب کا پاور شیئرنگ فارمولا تھا یا دیگر جو مسائل آپ کے ان کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اتحاد میں جو ہے نا, اتحادی حکومتوں میں جتنا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد چلانے کا کسی کو شاید ہو, لیکن یہ ہے کہ اتحاد میں جو ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کی, جو ہے وہ کبھی محبت زیادہ ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, کبھی فاصلے بڑھتے ہیں, کبھی اتحادی حکومت چلانا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. ابھی آپ لوگ کون سے پوائنٹ میں اور نون لیگ کے ساتھ؟ آپ کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں اس میں. نہیں میں نے کیوں خوش, میں نے دیکھیں آپ کے لیے مطلب ہے کہ چلتا رہے, نظام چلتا رہے, وہ اور اس میں یہ ہے ہم کہ ڈیڈ لاک سے نکلیں. ڈائلاگ شروع ہے, کچھ چیزیں حل ہو جاتی ہیں, کچھ پینڈنگ ہوتی ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب شرجیل احمد صاحب کے گھر گئے ہیں. جی ان کا پوتا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, ہمیں آج ہی پتہ چلے. ہمیں بھی آج ہی پتہ چلا ہے جب وزیر اعظم گئے تھے کہ مٹھائی آنی چاہیے تھی اس پہ, تو ہم نے آپ لوگوں کی طرف سے آنی چاہیے تھی نا. سر میں تو احتجاج کر رہی ہوں, اس حوالے سے تو احتجاج ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ چیزیں ہیں ڈائلاگ سے ذریعے ہوتی ہیں, کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ رہ جاتے ہیں, تو آف اینڈ چلتا رہتا ہے اسی چیز. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین, گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کوئی حال ظاہری طور پر ایک پرابلمٹک سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, اور آنے والے چند دنوں میں یہ حل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سنجیدگی چاہیے, پریفرنس اور پرائیورٹی لسٹ پر اس کو رکھا جائے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو اس وقت سفر کر رہے ہیں ان کی سفرنگ ختم ہو اور ملک کو نقصان نہ پہنچے, عوام کو نقصان نہ پہنچے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو کینیڈا پہ ذرا بات کریں گے. ٹرمپ اور پہلے ایلون مسک اور کیئر سٹارمر کی ایک لڑائی سی چل رہی تھی, اب ٹرمپ کی ٹروڈو کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. کینیڈا کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کانون صوبہ ہمارا بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ کیا چکر ہے؟ گزشتہ روز ہم نے نامزد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلون مسک کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کا تفصیلی ذکر کیا تھا, اور آج ہم خود ٹرمپ اور ان کے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ سامنے آنے والے سفارتی تنازع کا ذکر کریں گے, جس کے بعد یوں محسوس ہو رہا ہے کہ متوقع ٹرمپ انتظامیہ حلف اٹھانے سے قبل ہی اپنے آپ کو عالمی تنازعات میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی ہے یا پھنسانے جا رہی ہے. گزشتہ روز نامزد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا سے امریکہ درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں یعنی کہ 51st ریاست بنانے کی خواہش کا اعلان بھی کیا, اظہار بھی کیا, اور یہ دعویٰ انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل میں ایک پوسٹ ڈال کر کیا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کینیڈا کی معیشت امریکہ کی وجہ سے چلتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے پر حال ہی میں مستعفی ہونے والے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک سخت رد عمل دیا اور ایکس کا استعمال کیا, اور وہاں پر انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا. ٹروڈو کے بقول دونوں ممالک میں کام کرنے والے ورکرز اور کمیونٹیز کو امریکہ اور کینیڈا کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین وزیر خارجہ میلنی جولی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کینیڈا دھمکیوں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا. وزیر خارجہ کے بقول ٹرمپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کینیڈا کی طاقت کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو کینیڈا میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور کیا اب دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑا سفارتی تنازع جنم لینے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں CBC کے صحافی علی مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم علی.
वालेकुम अस्सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तो वो मुस्ताफ़ी होने का सरप्राइज़ जो था जस्टिन ट्रूडो का, वो ही लोग ज़रा एब्जॉर्ब कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अचानक से ट्रंप की इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना, इसको कैनेडियंस, अवाम और गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? जी बहुत पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया शिफा। ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए और आपकी सहाफत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ऑब्वियसली ये इशूज जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी कैनेडियंस भी हैं। और जो पिछले एक्चुअली नवंबर से जो हो रहा है, जब से ट्रंप साहब जीते इंतखाबात अमेरिका के अंदर, तब से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, ना सिर्फ कनाडा में बट पूरे खित्ते में और जिस तरह आपने जिक्र किया, ट्रंप साहब बात कर रहे हैं तकरीबन 25% इजाफी टैरिफ लगाने की इंपोर्ट्स के ऊपर, ना सिर्फ कनाडा से बट मैक्सिको से भी। और अगर ये चीज हो जाती है, और इसके ऊपर ही बात करते हैं, जो नाफ्टा का अग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो 1992 से मेरे ख्याल से इन प्ले है, इन प्रैक्टिस है, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल रद्द होके रह गया। ये नहीं पता कि क्या होगा। नाफ्टा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अंदर से उसकी शमूलियत होती थी। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ नाफ्टा है, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक के अंदर जो एपेक है उसकी भी कारकर्दगी है। मगर नाफ्टा एक तरीके से बैकबोन क्रिएट करता था पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, और इसी की वजह से कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनफैक्ट तकरीबन 50% जो अशियाएं जाती हैं कनाडा से, उनका रुख होता है अमेरिका की तरफ। इसके अंदर गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी असेंबली यहाँ पे होती है, प्लांट्स एक्चुअली फोर्ड के प्लांट्स अमेरिका के अंदर भी हैं, इधर भी हैं। इसके अंदर लंबर या लकड़ी मौजूद है जो कनाडा से जाती है अमेरिका ट्रेड फ्री यानी टैक्स फ्री जाती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी जो मद है वो है एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी की, कि कनाडा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अपने नायग्रा फॉल से फॉर एग्जांपल, या हाइड्रो से, या जो वो ऑयल या गैस रिसोर्सेज जनरेट करता है, वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका की तरफ। यहाँ तक कि अमेरिका के पास बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं एनर्जी के, लेकिन क्योंकि उसको सब्सिडाइज रेट से एनर्जी और एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं कनाडा से, तो वो परचेज करता है। अब ट्रंप साहब के कहने के बाद कि जी अगर ये हम लाइन हटा देते हैं कनाडा और अमेरिका के दरमियान, तो ये एक इकोनॉमिक बहीमत यानी दियो बन के सामने खड़ा हो जाएगा। उसके अंदर ऑब्वियसली ट्रैक्शन है अमेरिका के अंदर, बट कनाडा अमेरिका नहीं है। अमेरिका और कनाडा की इनफैक्ट 1812 में जब कनाडा कैनेडियन डोमिनियन था ब्रिटानिया का, तो एक जंग भी हुई जी। ये मामला पुराना है, ये नया नहीं है, बिल्कुल। जो इंटरेस्टिंगली कनाडा जीत गया था। एक स्कर्मिश थी जिनको जंग कहते हैं, मगर ऑब्वियसली ब्रिटानिया का जो कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट था, अमेरिका उसके रिएक्शन के अंदर के बाद एक मुल्क या एक रियासत बन के उभरा। 1700 या 55 के दौरान ये सब कुछ कार्रवाई हुई, बट ऑब्वियसली जिस तरह दुनिया करवट ले रही है एक बार फिर, अमेरिका और ब्रिटानिया और कनाडा के ताल्लुकात लग रहा है सब ही ट्रंप साहब के आने के बाद हवा में है। बिल्कुल। और पाकिस्तान, हम भी कोई खासे जो है वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, बहुत हद तक हमें भी अमेरिका पर हम डिपेंडेंट हैं। अच्छा, लेकिन मैं अब अगर दोबारा कनाडा की तरफ आऊँ, तो क्या जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद उनकी पोजीशन वाकई इतनी वीक हो गई है कि वो ट्रंप को प्रॉपर तरीके से शायद काउंटर भी नहीं कर सके? क्योंकि अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे सामने आई, जब ट्रूडो ने अपनी ट्वीट की और उन्होंने ये बताया कि कभी कनाडा जो है अमेरिका का पार्ट नहीं बन सकता, और हम तो हमारी कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे को ट्रेड करके फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो इलॉन मस्क ने उस ट्वीट के नीचे लिखा हुआ है कि, और खासी एक सख्त सी लैंग्वेज यूज़ की है, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनी मोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से। तो ये एक तो इसमें चुटकुलाबाजी भी है और छेड़ना भी है, और इलॉन मस्क की तरफ से ये ट्वीट आना, और मतलब ये ट्रंप को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि काउंटर नहीं हो पा रहा कनाडा की तरफ से, या आपको लगता है कनाडा ने सही तरीके से काउंटर कर दिया है इस सारी चीज़ को? मेरे ख्याल से ये चीज ऑब्वियसली ट्रंप साहब के आने के बाद नवंबर में जब इलेक्शन वो जीते, तो उसके बाद ये कार्रवाई ज्यादा तेजी पकड़ी। मगर एक बात आपको याद रखनी होगी कि जस्टिन ट्रूडो पिछले 9 साल से कनाडा का वजीर आजम ऐसा ही है, और उसने जो लास्ट इनका एक बजट अनाउंसमेंट होती है, ये बेसिकली जो करंट क्राइसिस शुरू हुई,
وہ ان کی لاسٹ بجٹ اناؤنسمنٹ سے جو یہ کانگریس کو رپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کینیڈین ڈالر کا ایک ڈیفیسٹ یا شارٹ فال تھا بجٹ کے اندر. ہاں جس کا الزام یہ ہے کہ کووڈ کے بعد پروبیبلی کینیڈا اس طرح سے اکنامکلی ریکور نہیں کر سکا ان شاک سے. وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹس اور فنڈنگ ہوتی اس کی آؤٹ لے کے اندر, اور اس کی جو بنیادی ٹینشن تھی وہ تھی جسٹن ٹروڈو صاحب اور ان کی جو وزیر خزانہ تھیں کرسٹیا فریلینڈ جو نائب وزیر اعظم بھی تھیں ان کے ساتھ. بیسکلی ان دونوں کا جو ٹینشن ہوا اور یہ جو بجٹ اناؤنسمنٹ ہوا تو اس کے بعد کرسٹیا فریلینڈ نے لبرل پارٹی سے اور اپنے عہدے سے, لبرل پارٹی سے نہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اناؤنس کیا. اس کے بعد پریشر پڑا جسٹن ٹروڈو کے اوپر, اور یہ بات ہو رہی ہے دسمبر کی بگننگ کے اندر کہ چھٹیوں سے بالکل پہلے کہ کرسٹیا فریلینڈ جاتی ہیں اور پھر جسٹن ٹروڈو پہ پریشر پڑتا ہے کہ آپ بھی استعفیٰ دیں. انہوں نے ریزسٹ کیا, کہا کہ نہیں ہمارے پاس اور بھی کام ہے کرنے کے لیے, ٹرمپ آ رہا ہے. اور ٹرمپ کی جو کرسٹیا فریلینڈ بھی شامل تھیں, میلنی جولی بھی شامل تھیں, ان کے مذاکرات چل رہے تھے مارا لاگو میں ٹرمپ صاحب کی ٹیم کے ساتھ جب سے وہ الیکشن جیتے. اور یہ بیسکلی ہفتے میں 1 یا 2 بار جا کے مل رہی تھیں فلوریڈا میں ٹرمپ ٹیم کے ساتھ کہ جی یہ جو 25% اضافی ٹیرفز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ فوکس کریں, کوئی سولوشن فائنڈ کریں. تو یہ مذاکرات چل ہی رہے تھے کہ کرسٹیا فریلینڈ پہلے گئیں اور اس کے بعد جسٹن ٹروڈو صاحب کے اوپر پریشر پڑا اور پھر اب یہ چھٹیوں کے بعد آ کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اناؤنس کر دیا. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ علی مصطفیٰ, آپ نے وقت نکالا اور بڑی تفصیل سے سمجھایا. ناظرین, علی مصطفیٰ نے جو کہ CBC کے صحافی ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں, بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ کینیڈا اور امریکہ کا تنازع کس طرح سے آپس میں اس وقت چل رہا ہے اور پھر ٹرمپ کی آنے کے بعد کس طرح سے دنیا مزید تبدیل ہو سکتی ہے تعلقات کے حوالے سے جو ممالک ہیں, کیونکہ برطانیہ سے بھی انہوں نے ایک ٹسل سی شروع کر لی ہے. ان کا ایک ایسا ایڈوائزر جو کہ ابھی عہدے پر آیا بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی برطانیہ کے وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہا ہے. دوسری جانب پاکستان, ہم کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے تعلقات US کے ساتھ کیسے ہوں گے, یقینی طور پر لگ یہی رہا ہے کہ یہ کوئی بہت آسان سفر نہیں ہونے والا. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ از آلسو ویری انپریڈکٹیبل, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ٹرمپ ہو سکتا ہے پاکستان پہ بڑی مہربانی ہو جائیں. لیکن اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا میں کروں گی اختتام. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.